बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। जुम्मे की सुबह में ये इत्तेफाक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो सरहदी झड़पें थीं या जो तेज़ी से ताल्लुकात में बिगाड़ आ रहा था, उसके बाद ये सूरत हाल बनी कि जंग बंदी के ऊपर एग्री किया गया दोनों तरफ से। और अब ये जो मुआहिदा है इसकी शराइत क्या हैं और इसके जो असरात होंगे वो क्या होंगे, और फिर 6 नवंबर को दोबारा से मुज़ाकरात के इस्तांबुल में होंगे। और इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो केपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उस वक्त में जब कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हों कि मैंने जो अमन कायम किया था इस सूबे में वो अब हाथ से फिसलता जा रहा है। और अभी नौ मुंतखब वज़ीर आला ने अपनी कैबिनेट भी ले आए हैं। ऐसे में उनके सामने ये बड़े चैलेंजेस हैं, उनके बयानात भी कुछ ऐसे हैं जिस पे वफाकी हुकूमत और उनके दरमियान एक बड़ा इस्तराब पाया जाता है। और साथ ही साथ में आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली है, अदम एतमाद है, इसमें ताख़ीर क्यों है, इन सारे मौज़ूआत पे आज शो में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ सैयदा आबदा हुसैन साहिबा साबिक़ सफ़ीर हैं, वो होंगी, और साथ में दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान। और आगे चल के हमें जो पैनल ज्वाइन करेगा वो अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नासिर भट्ट साहब नून लीग से, और हमारे कोलीग और एंकर पर्सन इकरारुल हसन साहब भी कोई नई जमात के लिए कुछ बात कर रहे हैं, उनको भी हम आज के शो में शामिल करेंगे। आगाज़ करते हैं पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा है ये क्या है, और जो मुज़ाकरात आगे होने जाएंगे उसमें से पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है। सैयदा आबदा हुसैन साहिबा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो अब हमें लग रहा है कि हम क़याम अमन की तरफ जा रहे हैं, दोनों तरफ से पाकिस्तान जो है अपना मौक़िफ़ मनवा चुका है, इसे कामयाबी समझें हम पाकिस्तान की? देखिए, ये इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो सरहद है वो पुरअमन रहे जी। और अफ़गानिस्तान की हमारी जानिब कोई मदाखलत ना हो और हमारी उनकी जानिब कोई मदाखलत ना हो। ये इंतहाई अहम है। और ये मुआहिदा जो हुआ है इससे यही इम्कान है कि सरहद जो है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की वो इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेगी। और अगर इसे इस तरह से देखें कि ये सालिसों की मौजूदगी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात हुए, दोबारा से 6 नवंबर को भी मुज़ाकरात होंगे, ये मुज़ाकरात क्यों ज़रूरी हैं? यानी यही जो बातें अभी हमने की हैं शायद इनको आगे से मज़ीद बढ़ाया जाएगा कि कहाँ पे, और फिर जायज़ा लिया जाएगा कि अभी तक हुआ क्या? जी हाँ, इसका जायज़ा यकीनन लिया जाएगा कि मुआहदे के बाइस क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं, और अगर कोई किसी किस्म का खलफशार है उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये इंतहाई अहम है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात मस्बत रहें और पुरअमन रहें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये जो बात है कि क्या हम इसे पाकिस्तान की कामयाबी समझें कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ मनवाया है, पाकिस्तान को जो इतराज़ था, जो ये कितने दिन ये हम मुज़ाकरात में रहे, ये बात होती रही, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ बताता रहा, तो हम इसे इस वक्त जो ये जंग बंदी है इसे पाकिस्तान की कामयाबी समझा जाएगा? एग्जैक्टली और मैं तो इसको कहूँगा इट वाज ए स्ट्रेटेजिक हमारे लिए एक विन है। और स्पेशली देखें कि एक तो डिप्लोमेटिक विक्ट्री है आपके लिए, और सेकंड वी हैव कंपेल्ड द अफगान तालिबान वो कि हमारी जो लेजिटिमेट कंसर्न्स थे दे हैव बीन एक्सेप्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर वो खुद उस फ्रेमवर्क में अंदर आ गए हैं कि एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो डेवलप होगा और जिसके मुताबिक वो चीज़ें आगे एग्जीक्यूट होंगी, तो वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके साथ साथ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी इसमें क्लियरिटी के साथ हैं। अगर कोई चीज़ होती है और ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, पाकिस्तान फिर देखें विल हैज़ ऑल द ऑप्शंस, इसका वो अकॉर्डिंगली उसका रिस्पांस देगा। और इसके ओवरऑल फिर ये भी देखें कि जो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान को एक ये स्ट्रेटजिक अपर हैंड मिला है, इसमें डिप्लोमेटिकली भी जिस तरीके से हमने डिप्लोमेटिकली भी फाइनली प्रीवेल्ड, और सेकंड है मिलिटरीली भी हमने एक अपर हैंड इसलिए भी हासिल किया जब हमने स्ट्राइक्स किए हैं, जब उनके रिलीजियस कैलिफेट कंदहार में किए हैं और पॉलिटिकल सेंटर काबुल में भी किए हैं। सो प्रेसिशन स्ट्राइक्स थे। और फिर हमने ये उनको बड़े वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ क्या है,
So message has been conveyed. اور پاکستان کے عوام کے، پاکستانی قوم کا اور پاکستان کے آرمڈ فورسز کا ریزالو کیا ہے. سو دیٹ ہیز بین کنویڈ. اور پھر اوپر سے بات یہ بھی ہے، دیکھیں کہ اگر پاکستان 4 دن میں if we can shatter the so-called Indian pride in 4 days, تو افغانس will stand nowhere. لیکن ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہوئی ہے اور ایک ڈپلومیسی کو ہم نے چانس دیا ہے. تو 6 نومبر کو جب بیٹھیں گے تو اس میں بیسیکلی جوائنٹ میکینزم کی بات ہوگی کہ اس کو کس طریقے سے ایگزیکٹلی آن گراؤنڈ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ اس میں پینلٹیز کی بھی بات کی گئی ہے، مانیٹرنگ کی بھی بات کی گئی ہے. اس میں ترکیہ کا کیا کردار ہوگا، قطر کا کیا کردار ہوگا، تو اس میں یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی. اور دیکھیں یہ کنڈیشنل ہے، ابھی جو سب کچھ ہوا ہے کنڈیشنل ہے کہ افغان سائل ول ناٹ بی یوز بائی ٹیررسٹ، چاہے وہ فتنہ ہندوستان ہے، فتنہ الخوارج ہے اگینسٹ پاکستان. تو میرا خیال میں جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات چیت ٹوٹ گئی تھی، یا آپ سمجھ لیں پاکستانی ڈیلیگیشن واز اباؤٹ ٹو لیو استنبول، وہاں اس کے فوراً بعد یہ ساری بات چیت دوبارہ ہوئی ہے. سو ریئلائزیشن افغانستان کے کیمپ میں بھی ہے، ان کے سینئر لیڈرشپ ہو سکتا ہے ملا ہیبت اللہ کی طرف سے کچھ ڈائریکشنز آئی ہوں، ورنہ افغان طالبان کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں تو دس اے اسٹرانگ ڈویژن. کندہاریوں میں آپس میں ڈویژن ہے، حقانیوں کی الگ اپنی ایک سوچ ہے. سو وہ والے اس میں فیکٹرز بھی ہیں، لیکن لیٹس ناٹ فارگیٹ دی رول، کنسٹرکٹیو پازیٹیو رول پلیڈ بائی ترکیہ اینڈ قطر، جنہوں نے اس کو ممکن کر دکھایا. بالکل ٹھیک ہے عابدہ صاحبہ، یہی جو بات برگر صاحب کہہ رہے تھے کہ قطر اور ترکیہ کا بہت اہم اس میں رول رہا. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ترکیہ کی وزارت خارجہ سے اعلامیہ جاری ہوتا ہے، پھر اس میں کہا بھی جاتا ہے کہ امن کے تسلسل کو یقینی بنائیں گے، خلاف ورزی کرنے والے فریق پر سزا نافذ کرنے کے لیے نگرانی اور توسیع کا بھی ایک نظام قائم کیا جائے گا. تو یہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ ان ملکوں کا ساتھ میں ہونا، شامل ہونا اس سارے مذاکرات میں، جو مذاکرات ہمیں لگ رہا تھا لا حاصل ہیں، لیکن بالآخر ان کا نتیجہ بہتر نکل آیا. جی، یہ ترکی اور قطر کا جو ہماری جانب توجہ ہے یہ بڑی ویلکم ہے. ہم اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوستانہ ان کا رویہ ہے، اور اس کے باعث پاکستان افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ یقیناً بہتر ہونے کو جائیں گے. یہ انتہائی اہم ہے کہ پاکستان ترکی اور قطر کو اپنی جانب مائل رکھے، اور اس بات کو وہ منظر عام پہ ہر لمحہ لے آئے کہ افغانستان پاکستان کے تعلقات معمول کے مطابق ہونے چاہیے. اس میں دونوں ریاستوں کو کوئی ایک دوسرے کے خلاف شکایت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو جنگ بندی ہے آپ کو کوئی صرف ایک علامتی تو نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ جو مذاکرات ہیں اس کے نتائج کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر دوبارہ جب ایک دور ہونا ہے 6 نومبر کی جو بات ہو رہی ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں جی کہ جو 6 نومبر کی بات ہو رہی ہے یہ انتہائی اہم ہے. اس موقع پر یہ بات طے ہو جائے گی کہ افغانستان پاکستان کے تعلقات کس نوعیت کے رہنے ہیں اور کس طرح سے ان کو مثبت ہونا ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو معاہدے ہیں اس کی اقدامات قابل تصدیق کیا ہوں گے؟ یعنی کیا یہ محض بارڈر مینجمنٹ تک محدود رہے گا، یا طالبان رجیم جو ہے وہ آگے بھی بڑھیں گے؟ جو دہشت گردی کے ٹھکانے تھے، ان کے تربیتی مراکز تھے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی، وہ فتنہ الخوارج ہوں، ان کے حامی گروہ ہوں. کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ زمینی حقائق اس بات کو ثابت کریں گے کہ اس معاہدے پر عمل ہو رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ اس میں تو پری ریکوزٹ ہی یہی ہے کہ آپ نے ویریفائیبل ایویڈنس دینا ہے. تو اس کا مطلب ہے یو ول ڈسمینٹل ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس، یو ول ڈسٹرائے دیئر انفراسٹرکچر، اور اس کے بعد یو ول آلسو ڈسٹرائے دیئر ٹریننگ کیمپس جہاں سے آپ ان کو تیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایفیلیٹڈ لاجسٹک کے چینز ہیں
اور دوسرے ایفیلیٹ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو بھی ختم کریں گے. سو میرا خیال میں یہ چیزیں آپ اسی لیے کہتے ہیں نا ویریفائبل ایویڈنس آپ دکھائیں گے. سو دیٹس وائی کہ یہ قطر اور ترکیہ والے ان چیزوں کو دیکھیں گے آن گراؤنڈ کہ کیا اس نے آپ نے امپلیمنٹیشن کی ہے. سو دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تمام جو ارینجمنٹس ہیں دیز ارینجمنٹس جو ہیں افغان طالبان رجیم مسٹ انڈرسٹینڈ دے آر کنڈیشنل ہیں. اگر کوئی چیز ہوتی ہے کچھ ہو اور جو جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی ہے اس کے باوجود آپ کوئی ایسے اقدام نہیں کرتے ایکشن نہیں کرتے اس کے بعد بھی حملے ہوتے ہیں تو پاکستان کے پاس پھر سارے آپشنز اوپن ہیں. اور میرا خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیکھیں پاکستان نے رسپانسبلٹی کے ساتھ ایکٹ کیا ہے اور پاکستان نے سنس دی ایشو اب تو انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے تو میرا خیال میں ابھی اس لیے بھی افغان طالبان پہ ڈپلومیٹک پریشر بھی ہے اور سیکیورٹی پریشر بھی ہے. سو دیٹس وائی انہوں نے اس بات کو بات چیت کے لیے آ کے بیٹھے. اور ان مذاکرات سے پاکستان نے افغانستان کو اس بات پہ تو رضامند کر لیا کہ پاکستان کے سیکیورٹی خدشات درست ہیں, پاکستان جو ثبوت دے رہا ہے وہ ٹھیک ہیں, پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے افغانستان کو وہاں پر اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا. جی ہاں دیکھیں یہ بنیادی چیز ہے کہ جب آپ نے شروع سے تو اسی بات پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پاکستان کا تھا کہ جو وہاں سے حملے ہو رہے ہیں ہائیڈ آؤٹ سے وہاں سے ان کو آپ روکیں اور ان کو ڈسمنٹل کریں اور اسی بات کو پہلے یہ مان گئے تھے درمیان میں. جس طرح میں نے کہا کہ کچھ جو پاور گروپس تھے افغانستان میں وہ اس کو روک رہے تھے, اس میں کوئی سپائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, انڈیا بھی اس میں ایکٹیو تھا, لیکن اب یہ بات ہے وہ مان گئے ہیں. So we have compelled them to understand and accept Pakistan's legitimate concerns as far as terrorist attacks originating from Afghanistan is concerned. So ہماری بڑی اس میں جیت ہوئی ہے. چلے عابدہ صاحبہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ چلیں اب بہت اچھا ہوا پاکستان کے لیے تو یہ بہت ضروری تھا اور پھر اب 6 نومبر کو بھی ہم دیکھیں گے چیزیں کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں. لیکن میں تھوڑا سا تاریخ کی طرف بھی لے کے جانا چاہتا ہوں بات کو. یعنی جو آپ نے دیکھا پاکستان اور افغانستان کے طرف پاکستان نے تو ہر لمحے ہر پل افغانستان کو سپورٹ کیا, افغانستان کو موقع دیا, تسلیم کیا. یہ اتنا اتار چڑھاؤ کیسے آیا؟ یعنی اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تو یہ مذاکرات بھی دیکھ رہے تھے ہم, پھر ہم ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک طرف سے کہیں ضد ہے. تو میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ تاریخی پرسپیکٹیو سے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ ہوا کیا دونوں ممالک کے درمیان میں, تعلقات اوپر نیچے کیسے آئے؟ دیکھیے جی یہ عرصہ دراز سے افغانستان پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ایک ایسی کیفیت کا شکار رہے ہیں کہ ان کو کلی طور پہ پرامن نہ رہا جائے اور دونوں ریاستوں کی جانب سے خلفشار نمایاں رہیں. لیکن اس بات کو بدلنے کے لیے اور بہتری کی طرف لے جانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو طالبان کی قیادت ہے افغانستان میں وہ بھی اور پاکستان کی جو جمہوری حکومت ہے وہ بھی دونوں ریاستوں کو اس جانب لے آئیں کہ یہ ریاستیں پرامن رہیں اور ان کا ایک دوسرے سے تعاون ہر سطح کا موجود رہے. دیکھیے افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, اس کو پاکستان کے پورٹس کی انتہائی ضرورت ہے کہ اس کے گڈز جو ہیں وہ یہاں سے جائیں اور گڈز یہاں سے آئیں. تو ایز اے لینڈ لاک کنٹری افغانستان اپنی نیبرنگ اسٹیٹ پاکستان پہ بڑا بھاری طور پہ ڈپینڈنٹ ہے اور پاکستان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ افغانستان کو یہ باور کروائیں کہ وہ ایز اے لینڈ لاک کنٹری ہر قسم کا تعاون ان کا پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ کہ اگر اس معاہدے کا جائزہ لیا جائے تو اس میں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی کارروائی در اندازی ہوتے ہی معاہدہ ختم ہو جائے گا, یہ تو ہم ٹھیک ہے کہ معاہدے اس لیے کہ اس میں بڑا ایک ڈیڈ لاک سا برقرار رہا دونوں طرف. جب ہم دیکھ رہے تھے پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں لیکن پھر بھی, اور پھر اب یہ ایک بات ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے
اور پھر ثالثوں کی موجودگی ہے، پھر آگے مذاکرات کا وقت بھی طے ہو چکا ہے اور یہ شرائط بھی طے ہو چکی ہیں۔ اوورآل اس سے سفارتی اور دفاعی دونوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی طور پہ بھی پاکستان نے ٹھیک کیا، اور دفاعی طور پہ بھی جس طرح بتایا کہ پاکستان جب پاکستان کی کوشش کی گئی بارڈر کی اس طرف سے تو پاکستان نے اس کا جواب بھی دیا۔ اسے دونوں طرح سے دیکھیں ہم، سفارتی اور دفاعی۔ بالکل ایگزیکٹلی، اور دونوں طرف سے ہماری وکٹری ہوئی، اور میں تو کہتا ہوں اٹ از اسٹریٹجک ہماری وکٹری ہوئی ہے کہ دونوں پوائنٹ آف ویو سے ہم پریویل کر گئے ہیں، اور دیکھیں دنیا بھی دیکھ رہی تھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی تھی، اور اس میں اسپیشلی سعودیز بھی اس میں پیچھے بیک ڈور میں انوالو تھے، یو ای والے بھی انوالو تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی چیزیں ایڈریس ہو جائیں، اس طرح سے بات چیت ختم نہ ہو۔ انڈیا کی تو یہ دلی خواہش تھی، ڈریم کم ٹرو والی بات تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ویسٹرن بارڈر جو ہے 2641 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے، یہ ایکٹیویٹ رہے، یہاں سے حملے ہوں یہاں پہ، اور ایک سچویشن کریٹ ہو تاکہ پاکستان کو یہاں پہ فکس کیا جائے۔ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ لیٹ می سے کہ رائٹ فرام 1947 سے انٹل نو ناٹ اے سنگل ٹائم کوئی آپ مجھے ایونٹ کوڈ کر کے بتا سکتے جب افغانستان نے آپ کو سپورٹ کیا ہو۔ رائٹ فرام 1950 سے ان کے فرینڈشپ ٹریٹی ہوئی انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد وہ دن کا آج کا دن تھا، یہ آپس میں مل گئے، اور پچھلے 20 سال جو تھے اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت میں افغانستان واز ٹوٹلی انڈر دی کنٹرول آف را، اور 34 صوبے ہیں، 34 گورنر سے، ہر گورنر کے ساتھ را کے ایک افیشل بیٹھتا تھا، 66 کیمپس وہاں سے چلا رہے تھے، براس انہوں نے وہاں پہ بنائی، کنسورشن آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں سے بنوائی، اور پاکستان کے خلاف وہ سب کچھ جو وہاں سے تھا وہ کرتے رہے۔ اور ایک دیکھیں پرائم منسٹر جو سردار داؤد تھے، ہی روٹ ٹو انڈین گورنمنٹ، انہوں نے لکھا ان کو جب وین ہی واز پرائم منسٹر کہ یو ملیٹریلی انگیج پاکستان فرام دی ایسٹ، وی وڈ ٹیک اپ فائٹ ان دی ویسٹ سو دیٹ وی کین فکس پاکستان۔ سو ان کی یہ اپروچ شروع سے رہی ہے پاکستان کے اگینسٹ، اور پھر انہوں نے اپنی جو سوائل جو تھا ان کو آفر کیا، اور سملرلی آج بھی آپ دیکھیں کہ متقی صاحب جب انڈیا گئے 8 دن کا دورہ، کوئی فارن منسٹر ایسا کبھی دورہ نہیں کر سکتا، اتنا لمبا دورے پہ نہیں جاتا ہے، میڈم ول ایگری ود می، کہ جا کے 8 دن رہا، وہاں سے اس کو دیوبند لے جایا گیا، اور وہاں سے جا کے اور دیوبند کارڈ واز پلیڈ، اور ان کو تاکہ، اور پھر وہاں سے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حملے ہوئے 11 اکتوبر کو پاکستان میں، دیس واز دی انڈین انسٹیگیٹڈ اٹیک۔ سو ان کے آپس میں جو کولابریشن ہے اور جو ہے آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، چاہے وہ طالبان ہو یا کمیونسٹ حکومتیں تھیں، وہ سب دیور اینٹی پاکستانی تھے، اور ہم نے آج تک افغانستان سے فرینکلی اسپیکنگ ہم نے خیر نہیں دیکھی۔ ہم نے ان کے لیے سب کچھ کیا، 55 لاکھ پیک ٹائم پاکستان میں ریفیوجیز تھے، آج بھی ملینز یہاں پہ ہیں، اور اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمیں دھوکے میں رکھ کے جس طریقے سے سمگلنگ یہاں سے ہو رہی ہے، پھر دیٹس وائی وی آر نو ایکٹنگ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ، ون ڈاکومنٹ رجیم ہم لے کے آئے ہیں، آپ نے سمگلنگ پہ کریک ڈاؤن کیا ہے، یو آر ڈپورٹنگ انلیگل افغانس فرام پاکستان، اور اس کے بعد انلیگل اسپیکٹرم کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو اسٹیپس ابھی گورنمنٹ لے رہی ہے یا فیلڈ مارشل نے جو افغان کی پالیسی دی ہے، so that is in the best interest of Pakistan۔ عابدہ صاحب، آخری آپ کا بھی کمنٹ اسی حوالے سے، جس طرف ان کا اشارہ تھا کہ پاکستان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن پھر پاکستان کو ہر بار کیا ملا بدلے میں؟ دیکھیے جی، افغانستان کا رویہ جو ہے پاکستان کی جانب، اس کو جتنا مثبت ہونا چاہیے وہ نہیں رہا، اور اس کے لیے پاکستان کو افغانستان کے حکام کو باور کروانا ہوگا کہ وہ اپنے رویے کو پاکستان کی جانب مثبت رکھیں، اور یہ وہ بالکل اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ہر طریقے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کرتے چلے جائیں گے، اس میں ان کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا بیگم عابدہ حسین صاحبہ، سابق سفیر، اور آپ بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب۔ آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے
پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں یہ معاہدہ ہوا اور آگے جو 6 تاریخ کو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی پوری امید ہے. پاکستان نے سفارتی طور پہ بھی اور دفاعی طور پہ بھی پاکستان کو یہ برتری حاصل رہی. معاملات آگے بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے, حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ میں ہم کوشش کریں گے اقرار الحسن صاحب سینئر صحافی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ نئی سیاسی پارٹی کیا خد و خال ہوں گی. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے احمد اویس صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, اور حسن مرتضیٰ صاحب جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, اور ناصر بٹ صاحب سینیٹر جو ہیں وہ بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے. جناب حسن مرتضیٰ صاحب اور احمد اویس صاحب, احمد صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف آج بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو امن میں نے قائم کیا تھا وہ ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے, اور کیبنٹ بھی نہیں اب سامنے آ گئی ہے کافی دن بعد. یہ جو بات اب سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں اسی صوبے کے اور آپ ہی کی پارٹی کے, تو یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یعنی میرے خیال تو یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کی شاید پرفارمنس سے یا بیانات سے شاید انہیں یہ مایوسی ان کی آنکھوں میں آئی ہے. حکومت میرے خیال میں زیادہ حکومت کی حرکات کی وجہ سے ہے کہ حکومت ایک چھوٹے سے ایشو کے اوپر کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں اور ان سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. اپنا ایک بنانے کے لیے انہوں نے کیبنٹ بنانی تھی تو اس کے لیے کچھ مشورہ کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ ایک چھوٹی سی بات ہے, اور وہ اس کے اوپر بھی ہاں کر کے کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گا, پوچھ کے بتاؤں گا, اور وہ نہ پوچھا گیا نہ بتایا گیا, یا ان کو اجازت نامہ ادھر سے موصول نہیں ہوا. تو اشارہ تو اس کی طرف ہی ہے میرے خیال میں, اور کیا اشارہ. تو احمد صاحب اب پھر یہ جو کیبنٹ بنی ہے یہ پھر اب خان صاحب کی اجازت سے بنی ہے یا اجازت کے بغیر بنی ہے؟ اب ٹینٹیٹیولی بن تو گئی ہے, جو انہوں نے بنائی ہے, جب ملنے نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ بنا تو لی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر کیا صورتحال نکلتی ہے. لیکن یہ بات اس بات کی نشاندہی تو ضرور کر رہی ہے نا کہ ایک صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے, پہلے حالات وہاں خراب ہیں, ٹیررزم کا شکار ہے, اور افغانستان کے ساتھ معاملات الجھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آپ جلتی پہ تیل چھڑک رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو پیسیفائی کریں, حالات نارملائز کرنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب ہے دانستہ طور کے اوپر یہ حرکات کی جا رہی ہیں, اور آئی ڈونٹ نو کہ اس سے کیا بینیفٹ لینا. اور احمد صاحب یہ جو میرے سامنے مجھے ٹیم نے میری سٹیٹمنٹ دی ہے, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسی بات ہوگی کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اب صوبے میں نیازی لاء چلے گا. یہ ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے واقعی؟ میں نے تو نہیں سنی ایسی سٹیٹمنٹ. نیازی لاء تو نہیں ہے نا ہسٹری میں. آپ یورپ چلے جائیں تو وہاں پہ عمر لاء تو نظر آتا ہے, نیازی لاء تو کہیں نہیں ہے. یہی میں حیران ہوں, میں نے دوبارہ تصدیق کی ہے تو ٹیم نے کہا جی یہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں ویسے یہ بات سن کے. نہیں, میرے خیال میں اس قسم کی باتیں بے پر کے اڑائی جاتی ہیں. اور اگر ایسا انہوں نے کہا ہو تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ یقیناً ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان تو خود ساری سٹرگل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ پاکستان کے اندر آئین جو ہے, آئینی حکومت صحیح معنوں میں نافذ ہو, اور آئین جو ہے اس کا صحیح عمل پیرا ہو, اور یہاں پر رول آف لاء ہو. نہ آئین ہے, نہ رول آف لاء ہے, نہ جوڈیشری کی آزادی ہے, تو وہاں پہ یہ کیسے نیازی لاء تو نہ سر نہ پاؤں, یہ کہاں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ ایسی باتیں ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, احمد صاحب کہہ رہے ہیں نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی ریاست ہے, نہ کوئی اصول ہے, نہ کوئی ضابطہ ہے, اور ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے قائد عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بھائی گزارش یہ ہے, جی میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ تیسری ٹرم ہے ان کی کے پی کے اندر, اور آج وہ احمد اویس صاحب بڑے سلجھے ہوئے, بڑی تعامل مزاجی کے ساتھ بات کرنے والے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ وہاں پہ کوئی چیز ہے, تو وہ کس نے قائم کرنا تھا.
اتنے عرصے سے حکومت میں ہونے کے باوجود اگر آج بھی وہاں پہ قانون پہ عملداری نہیں ہے, آئین کی بات داری نہیں ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اگر ایک وزیر اعلیٰ بنتا ہے اور اتنے دنوں تک وہ, میرا خیال ہے 2/3 اکثریت بنتی ہے شاید, میں اگر غلط نہیں تو وہ اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ جیتنے کے باوجود یہ فیصلے تو سی ایم نے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے مشاورت کے ساتھ بنانا چاہتے ہوں گے, لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہو, کسی حوالے سے ان کے لیڈر سے رابطہ نہ ہو سک رہا ہو, تو کیا وہ حکومت نہیں بنائیں گے؟ جس صوبے کے اندر وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں, ایک جنگی ماحول ہے, بارڈر پار بھی جو ہے وہ کشیدگی ہے, اور بارڈر سے جو دراندازی ہے وہ بھی صبح و شام ہو رہی ہے, افواج پاکستان وہاں پہ لڑ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, دہشت گردوں کو مار رہے ہیں. تو ان حالات میں بھی وہ اتنی غیر سنجیدگی کہ وہ 15-20 دن سے حکومت ہی نہ بنائے, اور پھر بن بھی جائے تو یہ جس بیان کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر یہ بیان ہو تو بتائیں کہ ریاست کے اندر ایک ریاست کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ تو اور ملنے والی بات جو ہے ملاقات والی, جی ملنے والی کیسے؟ خان صاحب سے ملاقات, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا کیبنٹ بنانی تھی, ملنے نہیں دیا, اب پھر انہوں نے بنا لی ہے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ملنے بھی دے دیا جاتا تو سہیل افریدی صاحب نے کیا کر لینا تھا, مل لیتے. ان کے اپنی قیادت سے جب بندہ ملتا ہے تو وہ ریچارج ہو جاتا ہے. ہم سارے یہ اپیل کرتے ہیں کہ قیادت سے ملیں گے, ہمیں ایک نیا جذبہ ملے گا, وہ اس جوش بلبلے کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن جب وہ حالات نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کام چھوڑ دیں اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے رہے. اور پھر وہ تو کہتے تھے کہ میں نے بنانی ہی نہیں ہے, کیبنٹ نہیں بنے گی جب تک نہیں ملوں گا. پھر پتہ نہیں کیسے خیال آ گیا کہ نہیں میں بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی مستقل مزاجی کی نظر نہیں آ رہی. سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, مسلم لیگ نون کے رہنما. ابھی ہماری بات چل رہی تھی احمد اویس صاحب کے ساتھ بھی اور حسن صاحب کے ساتھ بھی, کہ بات یہ ہے کہ کیبنٹ تو بن گئی ہے, ملاقات آپ نے ناصر بٹ صاحب پھر حکومت نے نہیں ہونے دی. وہ کہہ رہے ہیں اتنی چھوٹی سی بات تھی, اب اس ملک میں کوئی آئین نہیں, کوئی قانون نہیں ہے. جو احمد صاحب نے یہ باتیں کی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیوں نہیں ملنے دیتے آپ, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس صاحب کو کہیں قانون اور آئین اس ملک میں اب آپ کے دور میں نہیں تھا, جب فیض حمید اور ثاقب نثار تھے, جس کو وہ کہتا تھا میں 1 منٹ میں 2 MP ایسے اڑا دوں. قانون آئین ہے لیکن اس پہ عمل درآمد بھی آپ کریں. آپ جو سہیل افریدی کی بات کی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ابھی میں سن رہا تھا, کہہ رہے جی میں کابینہ نہیں بناؤں گا جب تک مجھے عمران نہیں ملے گا. او بھائی یہ ان کی گیت ببکیاں ایسی ہوتی ہیں. عمران خان جیل میں ہے, چوری کے کیس میں بند ہے, وہ ایک قیدی ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی 5 سٹار ہوٹل میں نہیں بیٹھا. انہوں نے کابینہ بنا لیا, یہ باقی کام بھی کریں گے اور آہستہ آہستہ اس راستے پہ آئیں گے. میں ہر دفعہ کہتا ہوں ہر پروگرام میں کہ اگر انہوں نے گنڈا پور جیسا طریقہ اختیار کیا تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو گنڈا پور کے ساتھ ہوا ہے. اور اگر انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق چلے, یہ جا کے ملنا چاہتے ہیں تو ضرور جا کے ملے, جا کے وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کے پاس جائیں, نام لکھوائیں. اور ان کا تو ہائی کورٹ میں ہر چیز لکھی جاتی ہے. وہ جو سلیمان اکرم راجہ کہتا ہے جی میں نے جو نام دینا ہے وہی ملیں گے. یہ پچھلے دنوں نے کتنا جھوٹ بولا کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے جی کہ اس کو وزیر اعلیٰ کو ملنے دیں, کوئی نام نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اگر ہوتا تو وہ ضرور ملاتے سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب. انہوں نے کہا کہ اس میں سہیل افریدی کا نام نہیں ہے, یہ وہی حکم ہے جو پہلے چلا تھا کہ جس میں سلیمان اکرم راجہ جن کے نام دیں گے وہ ملیں گے. لیکن یہ ملنے کے لیے جاتے ہی نہیں تھے, یہ جاتے ہیں وہاں جا کے شو کرتے ہیں, وہ سارے ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو کچھ KPK کی صورتحال ہے, دہشت گردی ہے, 15 سال سے یہ وہاں بیٹھے ہیں. اور یہ کرتے کیا ہے کہ یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے کہ ہم نے صرف عمران خان کو چھڑانا ہے. اور عمران خان بھی ہر 1.5 سال بعد ایک نیا بندہ لے آتا ہے,
کہ تم تھکے ہو نئے بندے کو لاؤ. آپ ایک نہیں دو نہیں 3 وزیر اعلیٰ چینج کر لو. عمران خان جیل میں ہے تو وہ تب ہی باہر آئے گا جب عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرے گا. وہ چور ڈکلیئر ہو چکا ہے, اس کے اوپر جو کیس تھا 190 ملین کا, اس کی چوری ثابت ہوئی کہ اس نے پیسے جو جمع ہونے تھے نا اپنا اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں, وہ انہوں نے مل ملا کے علی بابا چالی چوروں نے وہ ملک ریاض کے جرمانے میں جمع کرائے. اس کے بدلے قطر یونیورسٹی لی, فارغ گوگی کو بھگا دیا جہاز میں بٹھا کے, اس نے بنی گالا میں زمین لی. بشرا بی بی نے وہ انگوٹھی لی کہ اس پہ اتنے کیرٹ کی, تو وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. تو یہ چیز کو سمجھیں کہ اپنا طریقہ چینج کریں, قانون کی پاسداری کریں, جب جا کے وزیر اعلیٰ ملے گا طریقے سے جس طرح ملتے ہیں باقی لوگ. ایک قیدی ہے بشرا بی بی کا خاندان اس سے ملتا ہے, کوئی نہیں روکتا. کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ ان کا کام یہی ہے. اب بھی وقت ہے کہ اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ قبلہ سیدھا کر لیں, ٹھیک ہے, اپنے صوبے کی خدمت کریں, عوام کی خدمت کریں. اس کے لیے ہمارے ساتھ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ آ کے ہم سے بیٹھے. یہ ضرور کہ کے پی کے جو لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے ہمیں فنڈ بھی ملے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بٹ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ عمران خان کو لینے آئے تو پھر اس کو کوئی نہیں جانے دے گا. احمد اویس صاحب آپ نے بات سن لی ہے, حکومت کہہ رہی ہے ہم آپ کے لیے باہیں کھولی ہوئی ہیں. میں نے بات اور ان باتوں کا میں جواب دینا نہیں چاہتا کیونکہ یہ اتنی بے تکی باتیں ہیں کہ میں اس لیے یہاں نہیں بیٹھا. نہ یہاں پہ کوئی عقل و فہم کی بات ہو سکتی ہے, نہ یہ زبان ہے, نہ میں یہ زبان استعمال کر سکتا ہوں. اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ یہ پروگرام کیجئے. کیا ہوا ہے احمد صاحب, میری بات سنیں, کیا ہوا ہے آپ کا احمد صاحب؟ بات تو سن لینا, آپ بات رسپونڈ کر دیں. آپ اس پہ کیا ہو گیا احمد صاحب؟ احمد اویس صاحب نے شو چھوڑ دیا اور بٹ صاحب یہ چور ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کو جب ریئلٹی بتاؤ یہ اسی طرح کرتے ہیں, یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ پہلے شور ڈالتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب ان کے پاس حقیقت کوئی نہیں ہوتی بھاگ جاتے ہیں. یہ چیزیں سچی ہیں اس لیے بھاگ گئے. آج دیکھا ہے نا یہ پی ٹی آئی جس طرح تینوں صوبوں سے بھاگ گئی ہے نا, اس کے بعد کے پی کے میں بھی ان کی جو حالت ہے لوگ دیکھیں گے تو یہاں سے بھی ختم ہو جائیں گے. یہ ڈائلوٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, حسن مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہے. حسن صاحب, یہ جو ساری بات ہو رہی تھی ابھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ جو ہیں, میں ایک بیان دوبارہ سے رکھ رہا ہوں, وزیر اعظم نے پہلے بھی یہ کہا, دوبارہ سے یہ پھر آفر آئی کہ آئیں مل کر چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ جناب سہیل آفریدی صاحب کے لیے یہ پھر پیغام. تو اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میچورٹی آئے گی اس طرف بھی, جب کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے کی گورنمنٹ کے درمیان میں جو فاصلے ہیں اس کو ختم ہوتے کوئی نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ نہیں فاروق صاحب, یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فاصلے کم ہوں گے, کیونکہ تحریک انصاف یہ فاصلے جتنے بڑھائے گی وہ سمجھتی ہے کہ اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس فیصلے بڑھانے سے ہی ہوگی, کیونکہ وہ اپنے 4 سال میں اور صوبے کی حکومت کوئی 12 سال ہونے والے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے, اور ڈیلیورنس کی طرف ان کی توجہ بھی نہیں ہے. تو وہ یہ تو کر نہیں سکتے, اس لیے وہ اسی میں بہتری سمجھتے ہیں کہ ہم یہ فاصلے بڑھائیں گے, ہم چور ڈاکو کریں گے تو شاید ہماری پاپولیرٹی بڑھے گی. تو یہ کا کوئی ایسا توق نہیں تھا. بٹ صاحب کا میرا خیال ہے ایک ہی جملہ سخت تھا, شاید وہ بھی حقیقت تھی. کون سا والا؟ خان وہ چوری کے مقدمے میں جیل میں ہے, وہ بھی اب کورٹ نے سزا کی ہے, کوئی بٹ صاحب نے تو نہیں. انہوں نے کہا فارغ گوگی کو بھگایا, شاید اس بات پہ مائنڈ کیا, یا بشرا بی بی والی بات پہ شاید انہوں نے مائنڈ کیا. بس اب آپ فون کر کے پوچھ لیجئے گا اگلے پروگرام میں, ہمیں بھی بتا دیجئے گا کہ وہ ناراض ہوئے کس بات پہ ہیں. ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ حالات ہیں, اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی وقت بھی ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. وزیر اعظم صاحب کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے 1-2 دفعہ رابطہ بھی کیا اور انہیں مل کے کام کرنے کی دعوت بھی دی. تو یہ ان عہدے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا آپس میں بے شک ٹاکنگ ٹرمز بھی نہ ہوں, لیکن ملک اور قوم کے لیے سب کو مینڈیٹ قوم نے دیا ہے, اور ان کے کام جب کرنے کا ٹائم آئے تو اس وقت ہم اپنی دشمنیاں لے کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی کہ ہم نے تو
ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, کام نہیں کرنا, یہ میرا خیال ہے اس عوام کے ساتھ زیادتی ہے. یہ تو شو میں نہیں بیٹھ رہے حسن صاحب آپ لوگوں کے ساتھ, آپ یہ تو اتنی برداشت نہیں کر رہے. بات یہ آگے جا کے کہاں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کیسے ہوں گے؟ بس یہی ایک فاروق صاحب چیز ہے جو پیپلز پارٹی کو بھی بٹھا کے بیٹھی ہے کہ آج جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں ان کے لیے ہمیں اکٹھا بیٹھنا پڑے گا, چاہے ہمارے 100 تحفظات ہوں, لڑائی ہو, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے بھی ہے ملک کو ان چیلنجز سے نکال میں. ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب کو ہماری ٹیم رابطہ کر رہی ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے اور بار بار فون کاٹ رہے ہیں اور سخت ناراض ہیں سینیٹر ناصر بٹ صاحب کی شاید باتوں کی وجہ سے. لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا معاملہ ہے, پیپلز پارٹی عدم اعتماد لا رہی ہے, کون ہوگا نیا وزیر اعظم, اور ساتھ میں کیا پاکستان مسلم لیگ نون آپ کی حکومت کا حصہ ہوگی؟ نہیں دیکھیں, ہماری تو خواہش ہے کہ ہم نون لیگ ہمارے ساتھ بیٹھے اور چلے, لیکن وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس چیز سے نہیں چاہتے کہ ہم بیٹھے ساتھ. ہم نے تو کہا تھا انہیں, بلکہ ہم نے تو ووٹ بھی انہیں کیا, گورنمنٹ کا حصہ بھی نہیں بنے, ووٹ بھی انہیں دیا, وہ تو ہمیں ووٹ بھی نہیں سنائے دے رہے اور نو کانفیڈنس میں وہ ہمارے ساتھ ہیں, عدم اعتماد کرتے ہیں وہ اس پہ وزیر اعظم پہ, لیکن نیا وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. یہ کیا ہے سینیٹر ناصر بٹ صاحب, پرانے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے میں ساتھ دے رہے ہیں, نئے وزیر اعظم لانے میں ساتھ نہیں دے رہے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کا حصہ ہوگی آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے حکومت بنانی ہے وہاں, اور جو وزیر اعظم موجودہ تھے اس سے ہم خوش نہیں تھے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تھے. تو جب یہ فیصلہ ہوا کہ جو پرائم منسٹر ہے اس کو ہٹانے کے لیے ہم بالکل پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ بندہ, وہ جو وزیر اعظم ہے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر رہا. لیکن یہ دیکھیں سیاسی جماعت ہے نا, ان کا یہ فیصلہ ہے تو بالکل وہ اپنی حکومت بنائیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ہم ان کے کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے, وہ حکومت بنائیں, وزراء بنائیں, لیکن اب اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. لیکن کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن وہ ہوتی ہے جو ایک اچھی چیز جو ہوگی اس کا ہم ساتھ بھی دیں گے, اور جس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ بہتری نہیں ہے, کہتے ہیں کہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے. تو اگر ان کا فیصلہ بھی ہو گیا, میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں وہ وزیر اعظم اپنا ہی بنا رہے ہیں, تینوں نام بھی پیپلز پارٹی کے جو ایم ایل اے ان کا ہے. ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ جو وہاں ہماری مسلم لیگ کی فرینڈلی اپوزیشن کہوں اسے, فرینڈلی اپوزیشن, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بٹ صاحب فرینڈلی اپوزیشن نہیں, فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہوگی. میں نے کہا نا تنقید بائی تعمیر ہوگی, جہاں کوئی چیز غلط ہوگی ہم اس کا بالکل کھل کے بات کریں گے, اپوزیشن کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے اگر یہ فیصلہ کر لیا وہ حکومت بنا رہے ہیں تو بالکل ان کو حکومت بنانی چاہیے, جمہوریت ہے, ان کے پاس اگر نمبر پورے ہوں گے وہ اپنی حکومت بنائیں, اور وہ بہتر, کیونکہ 6 مہینے ویسے رہ گئے ہیں, اس کے بعد الیکشن دوبارہ ہونے ہیں. ویسے تو یہ تھا کہ اگر الیکشن ابھی ہو جاتے دوبارہ تو ٹھیک تھا, لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا تو بالکل ہم ان کے فیصلے کی ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. حسن مرتضیٰ صاحب ایسے تھادی آپ کو کہاں ملیں گے؟ وہ دیکھیں کہہ رہے ہیں ہم ایسی تنقید کریں گے جس سے تعمیر ہوگی اور آزاد کشمیر کی بہتری ہوگی. ہم آپ کا ساتھ دے تو رہے ہیں بھیجنے کے لیے, اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ دیکھیں وقت صاحب, ابھی تو یہ قبل از وقت ہوگا, یہ فیصلہ تو قیادت نہیں کرنا ہے کون ہوگا, تھوڑا سا انتظار کریں, وہ بھی چیز سامنے آ جائے گی. لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حکومتی اتحاد میں جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, تو یقیناً ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہاں پہ حکومت بنائیں. اب پی ایم ایل این کی سمجھ سے بالاتر ہے, کیا سوچ ہے, وہ وہاں پہ کہیں بند گلی میں لے جانا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگلا وزیر اعظم تو کہتے ہیں ہٹا دو, نیا نہ بناؤ. اب اگر 6 مہینے بھی رہتے ہوں اور نیا وزیر اعظم نہ بنایا جائے,
इस मंतक की समझ नहीं आई। हो सकता है वो कह रहे हैं हमारा वजीर आज़म बना दें। की अपोजिशन है नहीं, वो देखिए वो कैसे बनाएंगे, उनके पास अक्सरियत नहीं है अक्सरियत। यस, अब कम अज कम उनके पास इतनी तो हो ना कि वो हाउस के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, चलो इत्तेहादियों के साथ वो बैठ जाएं। यहाँ भी तो इसी तरह ही बैठे हुए हैं ना जी, पाकिस्तान के अंदर भी नेशनल असेंबली में वो इसी तरह ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम तो उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे, हम तो अगर जायज बात भी करें तो उस पे भी हमें बातें सुनने को मिलती हैं। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा कि नून लीग आपके साथ हुकूमती बेंचेस पे नहीं है आज़ाद कश्मीर में? आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मैं एक बात नहीं, हमें तो इनसे वैसे ही बड़ी मोहब्बत है जी। क्या बात? हम तो कहते हैं कि ये हमारे साथ रहे, अब ये जान छुड़ाते हैं। ये ऑन नहीं करते आपको? ऑन कहाँ करना है इन्होंने जी, नासिर भट्ट साहब हैं, ये ऑन करते हैं हमें जी। भट्ट साहब बताएं आखिरी कमेंट भट्ट साहब। जी भट्ट साहब, मुझे इजाजत है बात करने? जी भट्ट साहब, जी। मैं कहता हूँ मुर्तज़ा साहब आप हमारे भाई, हमने एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ना, आप फिक्र ना करें। लेकिन बात यह है कि मैंने कहा कि आपका फैसला है कि आप हुकूमत बनाएंगे, तो हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ना बनाए। आप वज़ीर आज़म हटा रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म ठीक नहीं है, वो डिलीवर नहीं कर रहा। लेकिन अब हमने ये भी कहा कि चलो अपोजिशन में हम इसलिए बैठ जाए कि आप हुकूमत बनाने का 6 महीने में जो हमारी वहाँ पार्लिमानी पार्टी उसका फैसला है कि हम, अगर आप पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाना चाहती है शौक से बनाए, हम कोई रुकावट नहीं डाल रहे, लेकिन हम अपोजिशन में बैठ के उन बातों पे जरूर हम तनकीद करेंगे। ठीक है भट्ट साहब, जो तामीर के लिए अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं हसन साहब, बात को समझे इस बात को, आप वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं अपोजिशन में जाके। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, कश्मीर में क्या होने जा रहा है ये अपडेट्स और केपी का जो मामला है वो भी आपके सामने है। लेकिन अफसोस होता है इस बात पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते हैं कि हमें आप मुज़ाकरात के टेबल पर नहीं बिठा सकते। ये जब एक टॉक शो में नहीं बैठ सकते, जब किसी की बात है आपको मौका दिया जा रहा था कि आप अपनी बात का जवाब दें, तो अहमद अवैस साहब इस शो में से उठकर चले गए, जो कि बिल्कुल नामुनासिब रवैया था। फिर टीम ने बारहा रब्ता किया और उन्होंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे इकरारुल हसन साहब से। आप एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, कि इन दिनों आप निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद कोई नई पार्टी बनने जा रही है। इस पे बात करते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है जनाब सैयद इकरारुल हसन साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन। इकरार साहब, आजकल बड़ी आप पाकिस्तान के दौरे भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों के, शहरों के, और आपकी गुफ्तगू भी चल रही है। क्या आप कोई नई सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं? आज इसलिए आपको मदऊ किया कि पूछा जाए आप करने क्या जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये शफकत फरमाई कि आपने कहा कि मैं सहाफ़ी और जर्नलिस्ट हूँ। लोग अब जानबूझ के जो है ना वो कहते हैं कि जी सियासत में आ गए हैं। और मैं देखिए एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा ये आपका काम है कि हम बताएं कि सिस्टम कैसे ठीक होगा, क्या होना चाहिए, दुनिया भर में क्या हो रहा है। जिसको जमहूरियत के नाम पर आज तक बेचा जाता रहा है पाकिस्तान में, वो जमहूरियत नहीं है। इन लोगों की दुकानें हैं, चाहे वो इमरान खान साहब है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब है। दुनिया में कहाँ होता है कि किसी जमहूरियत के ऊपर या किसी भी जमहूरी पार्टी के ऊपर 30 40 साल तक कोई एक खानदान या कोई एक शख्स मुसल्लत रहे। ये तो दुकानों में होता है कि एक आदमी ने दुकान खोली है और उसके बाद वो अगले 30 साल दुकान चलाएगा, या उसकी औलाद दुकान चलाएगी, या जिसको वो नामजद करेगा वो दुकान चलाएगा। दुनिया भर में सियासी जमातें इदारा होती हैं और इदारों के अंदर लोग आते हैं, इलेक्ट होकर अपना काम करते हैं, सर्व करते हैं और उसके बाद अपना ओहदा छोड़ देते हैं, ताकि नई तवानाई वाले, नई एनर्जी वाले और नई नजरियात वाले नए नौजवान, नए लोग आए और पार्टी की क़यादत को संभालें। हमारे यहाँ दिमागों में ये बात डाल दी गई है कि नहीं जी लीडर तो एक ही होता है। ये बताया गया जी कायद जो है वो ताहयात होता है। ये कहा गया जी लीडर के बगैर पार्टी कैसे चलती है। भाई पार्टियों का लीडर उसका सिस्टम होता है, उसके अंदर मौजूद डेमोक्रेसी होती है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि इस मुल्क की सारी सियासी जमातें कहती हैं कि हमें मुल्क में जमहूरियत चाहिए, लेकिन किसी के पास अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। ये सारी जमातें कहती हैं कि हमें मुल्क में फेयर और शफाफ इलेक्शन चाहिए जब ये अपोजिशन में होती हैं, लेकिन कभी इनको ये तौफीक नहीं हुई कि अपनी पार्टी के अंदर फेयर और शफाफ इलेक्शन करवा सकें। ये सारी जमातें कहती हैं कि हमें मुल्क में आईन की बालादस्ती चाहिए, लेकिन इन्होंने कभी अपने पार्टी के आईन पर अमल दरामद नहीं किया। तो ये बड़ी मुनाफकत और बदकिस्मती है और इस मुनाफकत से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। 2 प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के।
میرے نزدیک اگر آپ موقع دیجیے تو ایک ہے پاکستان کا پرابلم ملٹری اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ، اور دوسرا پرابلم ہے سیاسی اسٹیبلشمنٹ. جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر اگر کوئی ڈکٹیٹر قابض ہو جائے تو وہ 3 سال میں، 6 سال میں، زیادہ سے زیادہ 9 سال میں جان چھوڑ دیتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاسی اسٹیبلشمنٹ پر قابض ڈکٹیٹرز ہیں یہ 40 سال جان نہیں چھوڑتے اس قوم کی. تو یہ ڈکٹیٹرشپ جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک فوجی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ سیاسی جی یہ بتائیں کہ یہ ساری بات تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ بات تو میں ادھر بیٹھ کے بھی کر رہا ہوں، ہمارے سارے صحافی یہ کر رہے ہیں. یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پارٹیوں کے اندر کوئی نظام نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہیں. اب آپ کی اتنی یہ دوبارہ بحث کیوں چھڑی ہے؟ کیا آپ واقعی آپ صحافت میں ہی رہیں گے یا کوئی سیاست کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ؟ جی نہیں دیکھیے نا، اب یہ بات تو سارے کرتے ہیں، یہ پارٹیوں والے، یہ بھی ان کے آئین میں بھی یہی لکھا کہ پارٹی میں الیکشن ہوں گے اور اس کے ذریعے لیڈرز آئیں گے. لیکن ہوتا یہ رہا کہ چونکہ ان کی اپنی خواہش اقتدار اور کرسی اور عہدے کی جو ہوس تھی وہ غالب آتی رہی اور اس لیے پارٹی کے اندر کوئی سسٹم پیدا نہیں کیا گیا. تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ کوئی ایک ایسا آدمی یہ بات کرے جو خود کوئی عہدہ نہ لینا چاہے، جو خود کسی منصب پر فائز نہ ہونا چاہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی ایک آدمی کو یہ قربانی دینا تھی اور اللہ نے شاید مجھے اس کے لیے منتخب کیا، مجھے یہ توفیق ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ایسا آدمی چاہیے کہ جو لوگوں کو مجتمع کرے، لوگوں کو اکٹھا کرے. لیکن حلف جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جس طرح جس کی تسلی ہوتی ہے اسے یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں ساری زندگی میں کوئی سیاسی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا، کوئی حکومتی یا سرکاری عہدہ نہیں لوں گا، نہ مانگوں گا، نہ اس کا امیدوار ہوں گا، نہ کسی کے کہنے پر کوئی عہدہ قبول کروں گا، نہ کسی طرح کا کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھوں گا، نہ کوئی فائدہ، مالی منفعت یا مفاد میرا وابستہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہوگا کسی بھی پولیٹیکل پلیٹ فارم سے. بطور صحافی میری یہ ذمہ داری ہے اور میں ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو وہ راستہ بتاؤں جس راستے پر چل کر ساری دنیا میں جمہوریت لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہو رہی ہے. تو آپ کی تحریک سیاسی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کی تحریک جو بھی آپ اس کو، میری یہ تحریک نظریاتی، فکری اور اصلاحی تحریک ہے. میری یہ خواہش ضرور ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک سیاسی پارٹی وجود میں آئے جو کہ اپنی اساس میں ڈیموکریٹک ہو، جمہوری ہو، میرٹ بیسڈ ہو، کسی ایک شخص کی ملکیت نہ ہو، کسی ایک خاندان کی شہنشاہیت اور بادشاہت کے زیر اثر نہ ہو، اس میں نوجوان زیادہ تعداد میں ہو، نوجوان جمہوریت کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے، انٹرنل الیکشن کے ذریعے یونین کاؤنسل سے لے کر تحصیل، ڈسٹرکٹ، ڈویژن، صوبہ اور پھر وفاق میں اپنے اندر سے کسی نوجوان کو، کسی ایک عام آدمی کو، کسی ایک مڈل کلاس نوجوان کو اپنا پارٹی چیئرمین منتخب کرے اور اسی طریقے سے اپنا وزیر اعظم اور صدر کا امیدوار. آپ اس پارٹی کے سربراہ بھی نہیں ہوں گے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ سربراہی بھی نہیں. میں اس پارٹی سے جب وہ پارٹی کے اندر یہ الیکشن کا ویل چل جائے گا اور یہ الیکشنز ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ اپنی لیڈرشپ خود انشاءاللہ منتخب کرنا شروع کر دیں گے، اس کے بعد شاید میں اس سے کوئی تعلق بھی نہ رکھوں، یقیناً اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا مشاورت یا مشورے کی حد تک، لیکن میں کوئی فیصلے کا اختیار، کوئی عہدہ، کسی طرح کا منصب، کوئی مالی فائدہ، یعنی میں چاہوں بھی تو اس سسٹم میں کہ جس میں یونین کاؤنسل سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہوئے وفاق یا مرکز میں پارٹی کا چیئرمین بنے گا، نہ کوئی اپنا بندہ داخل کر سکوں گا. آپ بانی ہوں گے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے بانی ضرور ہوں گے لیکن اس طرح سے بانی چیئرمین کا لفظ بہت استعمال ہوا. میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جب اس پارٹی کی بات ہو تاریخ میں، جب بھی لوگ کہیں کہ یار ایک پاکستان میں صحیح جمہوری میرٹ بیسڈ کوئی کام ہوا تھا، اس کا خیال، اس کی تحریک ایک شخص نے چلائی تھی اور اس کا نام اقرار تھا، اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، بیسٹ وشز آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے. اگر پاکستان میں بہتری کے لیے اگر کوئی بندہ کام کرے تو اس کے لیے ہونا چاہیے. اقرار الحسن صاحب، آپ کی گفتگو آپ ان کی سن رہے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی سیاسی پارٹی آئے جس کے وہ خود لیڈر نہ ہوں، وہ خود وزیر اعظم نہ ہوں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آنے والے دن دیکھیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.